अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। लेफ्टेनी की मुश्किलें। इस सबक के हिस्सा अव्वल में हमने पढ़ा था कि मोहम्मद खान को लेफ्टिनेंट बनने का शौक हुआ। इंटरव्यू के 3 मराहिल से गुजरने के बाद उन्होंने खुद को नेम लेफ्टिनेंट मान ही लिया था। लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए महू जाते वक्त तक तो ट्रेन में उनका दिमाग 7वें आसमान तक पहुंच चुका था, लेकिन महू स्टेशन पर पहुंचने के बाद उनके और उनके साथियों के साथ जो सलूक हुआ उसकी लेफ्टिनेंट साहब को उम्मीद नहीं थी। उन्हें अपना सामान खुद ही उठाकर ट्रकों के जरिए जाने का हुक्म दिया गया और मुसन्निफ और उनके तमाम साथी इस ऑर्डर पर खून के घूंट पीकर रह गए। अब आगे उनके साथ और क्या क्या सलूक होने वाला है, लेफ्टिनेंट की और क्या क्या मुश्किलात बढ़ती हैं, आइए पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 29 से। मंजिल मकसूद की झलक तवक्कुआत से बहुत गैर मुशाबह थी। हमारी जाए क़याम के खद्दखाल बंगले की निस्बत जेल से ज़्यादा मिलते जुलते थे। एक संगीन बल्कि संग दिल सी बैरक थी, तंग तारीख और तवील, जिसके अंदर दीवारों के साथ आहनी चारपाइयाँ पड़ी थीं और चारपाइयों पर हमारे नामों की तख्तियाँ आवेज़ां थीं। उन्हें देखकर हमें झटका सा लगा। गोरा जैसे हमारे खौफ को भांप गया और कड़क कर बोला, ये तख्तियाँ गले में लटकाने के लिए नहीं, महज तुम्हारी नशिस्तों के तयन के लिए हैं। अब अपनी अपनी चारपाइयाँ ढूंढ लो और अपना सामान वहां उठाकर ले जाओ। साथ ही इरशाद हुआ कि सामान उठाने और चलने फिरने में चुस्ती दिखाओ और शोर मत करो। माने लिखिए, गैर मुशाबा, मुशाबा माने यकसा होना और यकसा ना होना यानी गैर मुशाबा, मुशाबा माने मानेंद। जाए क़याम, क़याम करने की जगह, जाए यानी जगह। खद्दो खाल, चेहरा मोहरा, बनावट, नुकूश। बैरक यानी अंग्रेजी लफ्ज है फौजियों के रहने की जगह, फौजियों के रहने की इमारत। आहनी चारपाइयाँ, आहन माने लोहा, लोहे की चारपाइयाँ। आवेज़ां होना यानी लटका हुआ होना। आगे है झटका सा लगना, झटका लगना, मुहावरा, खौफजदा होना। इतना समझ लेते हैं। ख्वाबों का एक और महल चकनाचूर हो गया। उन्होंने तो सोचा था उन्हें रहने के लिए बंगला मिलेगा, मगर उन तमाम को जिस जगह ठहराया गया था उसकी शक्ल सूरत, उसकी बनावट जेल से ज़्यादा मिलती जुलती थी, और जेल उमूमन पत्थर की इमारत होती है। इसलिए यहाँ अपनी बैरक को मुसन्निफ ने पहले संगीन और फिर संग दिल कहा। ये बैरक तंग, तारीक और तवील थी, जिसकी दीवारों से लगकर लोहे की चारपाइयाँ बिछी हुई थीं और उन चारपाइयों पर उन तमाम ट्रेनीज के नामों की तख्तियाँ लटकी हुई थीं, जिसे देखकर वो डर गए। शायद ये खदशा हो कि इन अंग्रेज़ों ने कहीं हमें कैद तो नहीं कर लिया। अंग्रेज़ उनके खौफ को समझ गया। फिर से दुरुस्त लहजे में, सख्त लहजे में उसने कहा कि ये तख्तियाँ उन्हें गले में नहीं लटकानी हैं, बल्कि सिर्फ इसका कौन सा बेड है
وہ بتانا مقصد ہے۔ اس لیے ان تختیوں کی مدد سے اپنی اپنی چارپائیاں خود ہی ڈھونڈ لیں اور اپنا سامان اٹھا کر وہاں رکھ دیں۔ پھر ایک اور آرڈر دیا اس نے کہ وہ چلنے میں، سامان اٹھانے میں پھرتی دکھائیں اور شور نہ کریں۔ شام ہوئی تو کھانے کے لیے میس میں گئے۔ یہ پہلی جگہ تھی جہاں لیکٹنی کے آثار نمایاں تھے۔ ہم سب ایک افسرانہ ٹھاٹھ سے ڈرائنگ روم میں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ مؤدب اور باوردی بیروں نے ہماری خواہش کے مطابق مشروبات پیش کیے۔ اس خوشگوار ماحول میں ہم نے اسٹیشن اور بیرک کے ناخوشگوار واقعات کو بھلا دیا اور ایک سرور کے عالم میں باہم گٹ پٹ کرنے لگے۔ اتنے میں دو خوش لباس انگریز اندر داخل ہوئے۔ یہ بھی فوجی وردیاں پہنے ہوئے تھے، لیکن ان کے بازوؤں پر 3 دھجیاں نہ تھیں، بلکہ کندھوں پر پیتل کے 3 چمکتے ستارے تھے۔ یہ افسر تھے۔ ان کی وضاحتہ، بات چیت اور طور طریقوں میں شائستگی اور وقار تھا۔ انہیں دیکھا تو فخر سا محسوس ہوا کہ اصولاً ہم اور یہ افسر ایک ہی لڑی کے موتی ہیں۔ آج نہیں تو کل ہمارے کندھوں پر بھی وہی جگمگ کرتے ستارے ابھرنے والے تھے۔ معنی دیکھ لیجئے، میس اکٹھے کھانے والوں کی جماعت، مؤدب یعنی باادب ادب سے، باوردی یعنی وردی پہنے ہوئے وردی کے ساتھ، بیرے ہوٹل کے ملازم جو گاہکوں کے سامنے کھانا پروستے ہیں، مشروبات، شربت، باہم یعنی آپس میں، گٹ پٹ کرنا محاورہ ہے، انگریزی بولنا یا انگریزی بولی کی نقل اتارنا۔ سمجھ لیتے ہیں۔ اسی شام یعنی اسی پہلے دن کی بات ہے، اسی شام کی بات ہے، کھانا کھانے کے لیے سب میس میں گئے۔ صبح سے لے کر اب تک لیکٹنی والی کوئی صورتحال دکھائی نہیں دی تھی۔ میس پہلی جگہ تھی، میس پہلی جگہ تھی جہاں وہ سب افسرانہ ٹھاٹھ سے ڈرائنگ روم میں صوفوں پر بیٹھے تھے، یعنی لیفٹیننٹ والا رعب ان کے چہرے پر دکھ رہا تھا۔ وردی پہنے ہوئے بیروں نے بڑے ادب سے ان کے پسندیدہ مشروبات ان کے سامنے پیش کیے۔ اس ماحول سے ان سب کو سرور حاصل ہوا اور صبح سے لے کر اب تک جو ان کے ساتھ حالات پیش آئے تھے سب بھول گئے، آپس میں انگریزی میں باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں 2 خوش لباس انگریز فوجی وردیوں میں ملبوس، جن کے کندھوں پر پیتل کے 3 ستارے چمک رہے تھے، میس میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں آفیسر تھے اور صبح سے ان کا سامنا جس گورے سے ہو رہا تھا اس میں اور ان افسروں میں نمایاں فرق تھا۔ یہ آفیسر مہذب، باوقار اور شائستہ تھے۔ ان کو دیکھ کر مصنف کو فخر محسوس ہونے لگا کہ بہرحال اصولاً تو وہ خود اور یہ دونوں آفیسر ایک ہی لڑی کے موتی ہیں اور مستقبل میں ان دونوں آفیسروں کی طرح ہی ان کے کندھوں پر بھی ستارے سجنے والے ہیں، یعنی وہ بھی انہی کی طرح کمیشنڈ آفیسر بننے والے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ساتھ کے کمرے میں کھانے کے لیے گئے۔
انگریزی کھانے اور دیسی کھانے کے انداز میں تقریباً وہی فرق ہے جو انگریزی اور اردو بولنے میں ہے۔ جس طرح ایک نو آموز کی زبان سے انگریزی الفاظ یا محاورے پھسل جاتے ہیں، اسی طرح ہمارا انگریزی مٹر گوشت بھی ہمارے اناڑی چھری کانٹوں کی زد میں نہ آتا تھا۔ ادھر ہاتھوں سے کھانا خلاف شان تھا، لیکن برضا و رغبت فاقہ کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ لہٰذا جس طرح بولتے بولتے انگریزی جواب دے جائے تو اردو پر ہاتھ یا زبان صاف کر لی جاتی ہے، اسی طرح جہاں انگریزی چھری کانٹے سے کام نہ چلتا، ہم آنکھ بچا کر انگلیوں ہی سے بوٹی اچک لیتے، گویا انگریزی کھانا اردو میں کھا لیتے۔ زد میں آنا یہاں پر دیا ہوا ہے، زد میں نہ آنا، لیکن زد میں آنا محاورہ ہے، یعنی نشانے پر ہونا۔ برضا یعنی اپنی رضامندی سے، رغبت یعنی خواہش، دلچسپی۔ پہلے اتنا سمجھ لیتے ہیں۔ مشروبات پینے کے تھوڑی دیر بعد سب لوگ ڈرائنگ روم کے بازو والے روم میں گئے، اس لیے کہ کھانا کھانے کا انتظام اس روم میں تھا۔ مصنف نے یہاں دیسی اور انگریزی کھانا کھانے کے انداز کو بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ جن لوگوں کو چھری کانٹے کی مدد سے کھانا کھانے کی پریکٹس نہیں ہوتی اور انہیں جب ایسے لوگوں کے سامنے کھانا کھانا پڑ جائے جو چھری کانٹے کی مدد سے ہی کھاتے ہوں، تو کیا مشکل پیش آتی ہے۔ اس کے لیے مصنف نے یہاں پر اردو اور انگریزی زبان کی مثال دی ہے۔ جس طرح کوئی نو آموز یعنی نیا سیکھنے والا انگریزی زبان بولنے کی کوشش کرتا ہے تو انگریزی کے الفاظ اور محاورے وغیرہ کہنے میں اس کی زبان جس طرح لڑکھڑا جاتی ہے، اسی طرح چھری کانٹے کی مدد سے مٹر گوشت، جسے یہاں پر انگریزی مٹر گوشت کہا گیا ہے، انگریزی طرز کے مٹر گوشت کو انگریزی طرز سے ہی کھانا تھا، اس لیے کھانے میں انہیں بڑی دقت پیش آ رہی تھی، اور مٹر تو ان کے کانٹے کے نشانے پر بیٹھتا بھی نہیں تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مضحکہ خیز صورتحال رہی ہوگی۔ ہاتھ سے کھانا کھانا تو لیفٹینی کی شان کے خلاف تھا، اور اپنی مرضی سے بھوکے بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ تو جس طرح کوئی نو آموز انگریزی بولنے میں چیٹنگ کر جاتا ہے کہ جب الفاظ اور محاورے سمجھ میں نہ آئے تو اردو زبان کا بھی استعمال کر لیا، اسی طرح جب وہ بھی چھری کانٹے سے کھانا کھانے سے عاجز آ جاتے تو چپکے سے ہاتھ سے کھا لیتے، جیسے انگریزی کھانا اردو میں کھا لیا ہو۔ یہ بھی مزاحیہ جملہ ہے۔ بعض حضرات البتہ ایسے بھی تھے جو لیفٹینی کے احترام میں اوزاروں کی وساطت کے بغیر کوئی چیز حلق سے اتارتے ہی نہ تھے۔ ان میں سے کئی ایک کو دیکھا کہ چھری کانٹا لیے پلیٹ میں مٹروں کا تعاقب کر رہے ہیں، اور مٹر ہیں کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ سمجھ لیتے ہیں، صرف ایک نیا لفظ ہے وساطت، یعنی وسیلہ، واسطہ۔ میس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لیفٹینی کے احترام میں مصنف کے ساتھیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لیفٹینی کا احترام رکھتے ہوئے چھری کانٹے سے ہی کھا رہے تھے۔ اب چونکہ انہیں اس کی عادت یا پریکٹس تھی نہیں تو صورتحال اور بھی مضحکہ خیز تھی۔ مصنف نے دیکھا
کئی لوگ تو اپنے چھری کانٹوں سے مٹروں کا پیچھا کر رہے ہیں اور مٹر ایک طرف سے شوربے میں ڈوبتے تو دوسری طرف نکلتے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ علامہ اقبال کے اس شعر کے مصرع ثانی کا استعمال مصنف نے مٹروں کے ڈوبنے اور ابھرنے کے لیے استعمال کر لیا اور اپنی بات میں مزاح پیدا کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قصہ مختصر اس کے کہ ان مٹروں کو کوئی گزند پہنچتا، بیرے پلیٹیں اٹھا کر چل دیے اور لیفٹن صاحبان اپنا سا منہ اور چھری کانٹا لے کر رہ گئے۔ بعض اوقات یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ بیرا جو کچھ سامنے رکھ گیا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، چنانچہ کانی آنکھ سے ان انگریزوں کو دیکھتے اور پیچھے ان اماموں کے چمچے اور کانٹے اٹھا کر رکوع و سجود میں جاتے۔ گزند یعنی صدمہ، نقصان، ایذا۔ اپنا سا منہ لے کر رہ جانا محاورہ ہے، مطلب ہے نادم ہونا یا جواب نہ بن پڑنا۔ سمجھ لیتے ہیں۔ ابھی ان کے چھری کانٹوں سے مٹروں کا کوئی نقصان بھی نہیں ہو پایا تھا، یعنی ابھی وہ کھانا کھا بھی نہیں پائے تھے کہ بیرے ان کی پلیٹیں اٹھا کر چل دیے اور بیچارے لیفٹن صاحبان کے ہاتھ میں چھری کانٹا اور چہرے پر بیچارگی رہ گئی۔ کبھی بیرے ایسا بھی کھانا رکھ گئے کہ انہیں کس طرح کھایا جائے سمجھ میں نہ آیا، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ نظریں ترچھی کر کے، آنکھیں کانی کر کے ان انگریزوں کی طرف دیکھا کہ وہ کس طرح کھا رہے ہیں، پھر ان کی ہی تقلید کی گئی۔ اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے مصنف نے یہاں پر انگریزوں کو امام کہا اور ان کی نقل کر کے کھانے والوں کو مقتدی، اور بڑے ظریفانہ انداز میں بات پیش کی کہ چھری کانٹے کو اٹھا کر رکوع اور سجدہ کر لیا۔ دراصل ان کی نقل کر کے کھانا کھانے کو کہا ہے مصنف نے۔ آگے کھانا ختم ہوا تو ایٹری میں آئے اور کافی کا دور چلا، لیکن تھوڑی دیر بعد دونوں انگریز کپتان اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ خوشگوار مجلس برخاست ہو گئی۔ ایٹری یعنی کیفے اور ریستوراں۔ جب کھانا ہو چکا تو وہ سب ایٹری میں گئے جہاں کافی کا انتظام تھا، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں مہذب انگریز جو کہ کپتان تھے اٹھ کھڑے ہوئے تو کھانا کھانے والوں کی یہ مجلس برخاست ہو گئی۔ وہاں سے اٹھ کر بیرک میں واپس آئے تو وہی گورا سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کل صبح 7 بجے پی ٹی کے میدان میں حاضر ہونا ہے، لباس، بنیان، نیکر اور ربر کے جوتے۔ اور اتنا کہہ کر اکڑتا ہوا چل دیا، گویا یہ گورا باز نہیں آ رہا تھا، وہی حرکتیں کرتا تھا جو لیفٹینی کے منافی تھی۔ کسی نے پوچھا، ارے یار یہ 7 بجے کس بلا کا نام ہے؟ ایک صاحب بولے، بے معنی بات ہے، گورا انگریزی غلط بولتا ہے۔ ایک فوجی کیڈٹ نے آہستہ سے کہہ دیا، اس کے معنی ہیں صبح 7 بجے۔
کوئی بھی لفظ، ہاں ایک لفظ ہے منافی. منافی مطلب ضد یا الٹ. میس سے اٹھ کر، دھیان دیجئے، میس سے اٹھ کر وہ سب اپنے بیرک میں یعنی فوجی عمارت میں واپس آ گئے. تو اسی سخت رویہ، درست لہجہ والے انگریز سے ان کا سامنا ہوا، جو اگلی صبح کی تیاری کا حکم دے رہا تھا. اور وہ حکم یہ تھا کہ وہ صبح 7:00 بجے لباس، بنیان، نیکر اور ربر کے جوتوں کے ساتھ پی ٹی کے میدان میں حاضر ہو جائیں. یہ آرڈر دے کر وہ پھر سے اکڑتا ہوا چلا گیا. وہ گورا وہی حرکتیں کرتا تھا جو ان کی شان کے خلاف تھی. مطلب مستقبل میں وہ لیفٹیننٹ بننے والے ہیں، اس بات کا وہ ذرا بھی لحاظ نہیں رکھتا تھا. اب اس نے جو ٹائم بتایا تھا 7:00 بجے، کسی نے اس کا مطلب پوچھا تو دوسرے نے کہا کہ گورا انگلش ہی غلط کہتا ہے. مگر ایک کیڈٹ کو معلوم تھا کہ 7:00 یعنی 7 بجے، اور اس نے آہستہ سے یہ بات بتا دی. دراصل ملٹری ٹائم میں لفظ 100 جوڑ کر بتایا جاتا ہے، اور رات 12 بجے سے اس ٹائم کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: رات 12 بجے یعنی 0 بجے، 1 بجے یعنی 100 بجے، اسی طرح 200 بجے، 300 بجے اور آخر میں 2300 بجے. پھر 0 سے ٹائم سٹارٹ. دن بھر کے تھکے تھے. صبح تیار ہوتے ہوتے ہم میں سے کئی ایک پی ٹی کے لیے 7 بجے سے 1-2 منٹ بعد پہنچے. کالج میں ہم گھنٹوں دیر سے پہنچا کرتے تھے، اور اگر پروفیسر صاحب کے ماتھے پر ایک آدھ ہلکی سی شکن آ جاتی تو لمحے بھر میں بغیر استری کے ہموار بھی ہو جاتی تھی. لیکن اس گورے نے جو ہمیں ذرا دیر سے آتے دیکھا تو کچھ اس انداز سے چلایا گویا بھونچال آ گیا. رہیں اس کی پیشانی کی شکنیں تو ان کی اصلاح کے لیے استری کے بجائے رولر درکار تھا. مصنف کا OTS میں یہ پہلا دن تھا. طویل سفر طے کر کے آئے تھے، دن بھر کے تھکے تھے، اس لیے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اور ان کے ساتھی بے خبر سو گئے ہوں گے. اگلے صبح پی ٹی کے لیے میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. میدان میں پہنچے تو پتہ چلا ان میں سے کئی لوگ صرف 1 یا 2 منٹ دیر سے پہنچے ہیں. حالانکہ ایسا مصنف کے ساتھ کالج ٹائم میں بھی ہوا کرتا تھا. کالج میں تو وہ گھنٹوں بھی دیر سے پہنچے تھے، اور اگر کبھی پروفیسر صاحب غصے میں آ بھی جاتے یعنی ان کے ماتھے پر 1-2 سلوٹیں پڑ بھی جاتی تو فوراً وہ سلوٹیں مٹ بھی جایا کرتی تھی، وہ بھی بنا استری کے. یعنی پروفیسر صاحب کا غصہ فوراً رفع ہو جاتا تھا. لیکن یہ گورا صرف 1-2 منٹ دیر سے آنے پر اس انداز سے چیخا تھا کہ جیسے بھونچال آ گیا ہو، اور اس کی پیشانی پر اتنے بل پڑے ہوئے تھے کہ اسے کسی استری سے نہیں، رولر سے ہی درست کیا جا سکتا تھا. یعنی آسانی سے اس کا غصہ دور ہونے والا نہیں تھا. استری، رولر، ان الفاظ کے استعمال سے مصنف نے جملے میں مزاح پیدا کر دیا ہے. ہم خاموشی سے قطاروں میں کھڑے ہو گئے اور پی ٹی شروع ہوئی. پہلے تو ہمیں میدان کے ارد گرد دوڑایا گیا، یعنی ڈبل کرایا گیا. ڈبل کے یہ معنی
پہلی دفعہ ہمیں معلوم ہے۔ بعد ازاں چند ایسے زاویوں پر جھکنے کا حکم ملا جو فطرت کی منشا کے سراسر خلاف تھا۔ کوئی آدھ پون گھنٹے کی پی ٹی کے بعد ہم تسخیر فطرت میں تو کسی قدر کامیاب ہو گئے، لیکن ہماری اپنی ترکیب عناصر میں خاصا خلل آ گیا۔ آخر پی ٹی ختم ہوئی اور حکم ہوا کہ ناشتے کے بعد پھر یہیں حاضر ہونا ہے، اور وقت 9:30 بجے کا ملا۔ فوجی کیڈٹ سے معنی پوچھے تو معلوم ہوا کہ صبح کے 9:30 بجے مراد ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کھلا کہ یہ گورا کمپنی سارجنٹ میجر ہے، جس کی نافرمانی ایک کیڈٹ کی عاقبت کے لیے سخت مضر ثابت ہو سکتی ہے۔ معنی لکھیے۔ دوسری لائن میں آیا ہے بعد ازاں۔ بعد از فارسی کا لفظ یعنی وہ، اس کے بعد، اور بعد از یعنی اس کے بعد۔ فطرت معنی نیچر، پیدائش، منشا معنی مرضی، تسخیر فطرت، فطرت کو قابو میں لانا، ترکیب یعنی مرکب کرنا، کئی چیزوں کو ملا کر کوئی نئی چیز بنانا، عناصر عنصر کی جمع، اور عنصر معنی اصل، جڑ، بنیاد، خلل آنا معنی فرق آنا، فطور پڑنا۔ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سب خاموشی سے قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ پیارے بچوں، صف اور قطار میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ ایک دوسرے کے بازو میں کھڑے ہونا، جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ صف یعنی رو کہلاتی ہے، اور ایک کے پیچھے ایک کھڑے ہونے کو قطار کہتے ہیں، جسے ہم انگریزی میں کیو کہتے ہیں۔ تو یہ سب بھی قطار کیو بنا کر کھڑے ہو گئے، اور پی ٹی یعنی ورزش شروع ہو گئی۔ ورزش کے نام پر پہلے تو انہیں میدان کے اطراف دوڑایا گیا، جسے فوجیوں کی زبان میں ڈبل کہا جاتا ہے۔ ہم نے بھی پہلی بار سنا، اور مصنف کو بھی ڈبل کی یہ معنی پہلی ہی بار پتہ چلی تھی۔ اس کے بعد انہیں ایسے ایسے زاویوں پر جھکنے کے لیے کہا گیا جو بڑا مشکل تھا، لیکن آدھ پون گھنٹے کی پی ٹی کے بعد اس میں ان لوگوں نے کسی حد تک کامیابی پا لی تھی، یعنی ناممکن کام کو کسی حد تک ممکن کر لیا تھا۔ مگر اس موڑ توڑ سے ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ مصنف نے اس بات کو یہاں پر بڑے ظریفانہ انداز میں بیان کیا۔ آخر یہ سیشن ختم ہوا اور ناشتے کی اجازت دی گئی، اور ناشتے کے بعد اسی میدان میں 9:30 بجے واپس آنے کا حکم ملا۔ پھر انہوں نے اسی کیڈٹ سے پوچھا تو اس نے بتایا 9:30 بجے یعنی 9:30 بجے، اور تب ہی انہیں یہ بھی پتا چلا کہ وہ گورا کمپنی سارجنٹ میجر ہے، جس ہے تو معمولی عہدہ، لیکن اگر اس کا حکم کوئی کیڈٹ نہ مانے، حکم ٹال دے، تو اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ پھر سے ایک مزاحیہ جملہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عاقبت بگڑ سکتی ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ 9:30 بجے ہر حال میں میدان میں واپس پہنچنا ہے۔ ناشتے کے بعد جب میدان میں پہنچے
तो सार्जेंट मेजर को गैर हाजिर पाया। घड़ी देखी तो मालूम हुआ कि वो गैर हाजिर नहीं, हम ही वक्त से पहले पहुंच गए हैं। गोया फौजी जब्त की पहली खुराक ही इस कदर जूद असर निकली। सही वक्त पर सार्जेंट मेजर नमूदार हुआ तो अपनी फतह पर जरा मुस्कुराया, लेकिन फौरन मुंजमद हो गया और हमें हुक्म दिया कि क्वार्टर मास्टर स्टोर में जाकर अपने अपने साइज के बूट ले आओ। बूट देखे तो महसूस हुआ कि पहनने को वो चीज दी जा रही है जो गेंडों के पांव के लिए ज्यादा मौजू है, और जब पहनकर 2-4 कदम चलने की कोशिश की तो यूं लगा जैसे नांगा पर्वत घसीट रहे हों। फौजी कैडेट ने आहिस्ता से कह दिया कि इन बूटों के साथ तो डबल भी करना पड़ेगा। ये सुना तो तमाम सिलसिला कराकरम सर पर आ पड़ा। मानी लिखिए, दूसरी लाइन में है फौजी जब्त। जब्त यानी नज्म नस्क। जूद असर, जूद मतलब जल्द, जल्द असर करने वाला, जूद असर। मुंजमिद होना यानी जम जाना। नांगा पर्वत, जिसे हम नंगा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा पहाड़, ऊंचा पर्वत अब पाकिस्तान में है। सिलसिला कराकरम, ये भी एक पहाड़ी सिलसिले का नाम है। समझ लेते हैं। नाश्ते के बाद जब वो लोग मैदान में पहुंचे तो इस बार सार्जेंट मेजर साहब को गायब पाया। यानी वो समझे कि सार्जेंट लेट है, मगर जब घड़ी देखी तो पता चला कि वो लेट नहीं, ये लोग ही वक्त से पहले पहुंच गए हैं। यानी उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो पहला डोज दिया था वो दवा बहुत जल्द असर कर गई थी। सार्जेंट भी ठीक 9:30 बजे हाजिर हो गया। सबको वक्त पर हाजिर देखकर सार्जेंट के चेहरे पर फतेह की मुस्कुराहट उभरी, लेकिन उसने फौरन ही अपनी मुस्कुराहट दबा ली और फिर से एक हुक्म दिया कि वो क्वार्टर मास्टर स्टोर में जाएं और अपने नाप का बूट ले आएं। अब जब ये क्वार्टर मास्टर स्टोर में आए और उन्होंने बूट देखा तो ऐसा लगा ये बूट तो किसी गेंडे के पैर में ज्यादा फिट आएंगे। मतलब ये कि ये बूट आम जूते के साइज से बहुत बड़े और भारी नजर आए। और जब बूट पहनकर 2-4 कदम चलने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि नांगा पर्वत यानी एक भारी पहाड़ उनके पैरों में बंधा है और वो उसे घसीट रहे हैं। और जब ये सुना कि इस बूट को पहनकर ही डबल करना पड़ेगा, मतलब ये कि मैदान के अतराफ दौड़ना पड़ेगा, तो मानो उनके सर पर पूरा पहाड़ी सिलसिला ही गिर पड़ा। मुसीबत नाजिल होने पर अक्सर हम सर पर पहाड़ टूट पड़ा इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। मुसन्निफ ने इस मुहावरे में पहाड़ की जगह सिलसिला कराकरम कहकर फिर से एक बार मिजाह का रंग पैदा कर दिया है। सिलसिला कोहे कराकरम पाकिस्तान, चीन और भारत के सरहदी इलाकों में वाक़ है। ये पहाड़ी सिलसिला दुनिया के चंद बड़े पहाड़ी सिलसिलों में शामिल है और K2 नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। ड्रिल के आगाज से पहले कप्तान साहब ने टर्न आउट यानी यूनिफॉर्म वगैरह का मुआयना किया
اور معائنہ کیا کیا؟ گویا ہمیں خوردبین کے نیچے رکھ دیا۔ ہم نے ڈرل میں شرکت سے پہلے فوجی کیڈٹ کو بوٹ، پٹی، نمبر، بٹن، پیٹی، فلیش وغیرہ دکھا لی تھی، لیکن کمپنی کمانڈر صاحب نے ہمیں دیکھتے ہی جیسے پہچان لیا اور فرمایا، کیڈٹ نمبر 15، کالر پر ایک سفید ذرہ، انکریکٹلی ڈریسڈ، سزا 3 ایکسٹرا ڈرل۔ اس کے بعد ڈرل شروع ہوئی اور خوب تیزی اور تندی سے حکم ملنے لگے۔ سیدھے دیکھو، چھاتی باہر، ٹھوڑی اوپر۔ یہاں پر ٹھوڑی کا املا غلط لکھا ہوا ہے، ٹھنڈا کا ٹھو آئے گا، ٹھوڑی۔ بازو ہلاؤ، ہالٹ، ہلو مت، مکھی مت اڑاؤ، ہنسو مت، وغیرہ وغیرہ۔ معنی لکھیے، ٹرن آؤٹ یعنی یونیفارم دیا ہوا ہے یہاں پر۔ خوردبین، مائکروسکوپ والا جو چھوٹی چیز کو بڑا دکھاتا ہے۔ باقی نیا لفظ نہیں ہے، سمجھ لیتے ہیں۔ 2-3 دن تو اسی طرح پی ٹی میں گزر گئے تھے۔ ان کیڈٹس نے بوٹ پہننا بھی سیکھ لیا تھا اور اس اثناء میں ان کے خاکی یونیفارم بھی تیار ہو گئے تو باقاعدہ ڈرل کا آغاز ہوا۔ لیکن ڈرل کے آغاز سے پہلے کیپٹن، غور کیجئے گا ابھی سارجنٹ نہیں ہے، کیپٹن ہے، تو کیپٹن صاحب ان کے یونیفارم کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے ایسا جائزہ لیا، ایسا معائنہ کیا، گویا کیڈٹس کو خوردبین کے نیچے رکھ دیا ہو۔ جس طرح مائکروسکوپ میں کھلی آنکھوں سے نظر نہ آنے والی چیز بھی دکھائی دے جاتی ہے، اسی طرح گویا اس کپتان کو بھی بظاہر نظر انداز کی جانے والی چیزیں بھی عیبدار دکھائی دے رہی تھیں۔ حالانکہ مصنف نے ڈرل میں آنے سے پہلے فوجی کیڈٹ سے اپنا یونیفارم چیک کروا لیا تھا، لیکن کمپنی کمانڈر مصنف کو دیکھتے ہی سمجھ گیا اور انہیں پکار کر کہا، کیڈٹ نمبر 15، آپ کے کالر پر ایک سفید ذرہ ہے، یعنی آپ انکریکٹلی ڈریسڈ ہیں اور اس کی سزا ہوگی 3 ایکسٹرا ڈرل۔ اف، یہ ایکسٹرا ڈرل جو بڑی عذابناک تھی۔ اسی طرح ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نقص عیب نکال کر ان کو سزا سنانے کے بعد ڈرل شروع کی گئی اور بڑی تیزی سے احکامات جاری کیے گئے، سیدھے دیکھو، چھاتی باہر، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب میں ہلو مت کے حکم پر عمل کرنا عذاب عظیم تھا۔ سیدھے بت بنے کھڑے ہیں کہ کان پر کھجلی محسوس ہوتی ہے۔ اب ہاتھ کو جنبش دینا جرم ہے، کندھا کان تک نہیں پہنچ سکتا، کان کا خود ہلنا منشائے فطرت نہیں، اور وہاں تک ہاتھ لے جانا منشائے سارجنٹ نہیں۔ عین اس وقت ایک مکھی ناک پر نازل ہوتی ہے۔ مکھی کو فنا کرنے کی بے پناہ خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، لیکن سارجنٹ سے آنکھ بچانا کرامن کاتبین سے آنکھ بچانا ہے۔ مکھی پر دست درازی کا خیال آتا ہے تو سارجنٹ گویا ہاتھ ہلانے کے خیال ہی کو دیکھ لیتا ہے اور اپنی غیر تعلیم یافتہ طبقے کی انگریزی میں چلا اٹھتا ہے، ڈونٹ کل نو فلائی، یعنی مکھی مت مارو۔ ہاتھ وہیں کا وہیں سوکھ جاتا ہے اور مکھی نہایت اطمینان سے ناک کے نشیب و فراز کا معائنہ کرتی ہے۔
ایسے اشتعال انگیز حالات میں بے حرکت کھڑے رہنا صحیح معنوں میں نفس کشی تھی۔ اس وقت زندگی کی واحد خواہش صرف اتنی ہوتی کہ کب ڈرل ختم ہو اور جی بھر کر ناک اور کان کھجائیں، اور بالآخر جب ڈرل ختم ہوتی اور ہم بلا خوف تعزیر کانوں کو چھو سکتے اور مکھیوں کو اڑا سکتے تو ہمیں محسوس ہوتا کہ کان کھجانا اور مکھی اڑانا بھی کس قدر عظیم عیاشی ہے، بلکہ اسی خوشی میں وہ آبلے بھی بھول جاتے جو ان آہنی بوٹوں کے اندر ہی بنتے اور پھوٹتے تھے۔ معنی لکھیے۔ نشیب فراز معلوم ہے آپ لوگوں کو، نیچائی اونچائی، نیچا اونچا، تعزیر یعنی سزا، بلا خوف تعزیر، بلا خوف بغیر خوف کے، سمجھ لیجئے۔ پیچھے کے پیراگراف میں دیکھا تھا کہ وہ کمانڈز دیتے تھے، ان کو کمانڈ دیے جاتے تھے، تو ان سارے کمانڈز میں صرف ہلو مت ایک ایسا کمانڈ تھا جس پر عمل کرنے کو مصنف نے عذاب عظیم کہا۔ کیوں؟ اس کے لیے بھی مصنف نے بڑی دلچسپ تصویر پیش کی کہ اس کمانڈ پر بالکل ساکت و جامد کھڑے رہنا پڑتا تھا اور ادھر کان میں کھجلی محسوس ہوتی۔ اب ہلنا نہیں ہے، ہالٹ ہے، ہلنا نہیں ہے، یعنی ہاتھ سے کان کو کھجا نہیں سکتے اور کندھے کان تک نہیں پہنچ پائیں گے، کندھا کان تک نہیں پہنچ پائے گا، کان خود سے نہیں ہل سکتا، لے دے کے صرف ہاتھ ہی سے کان کھجا سکتے تھے، مگر سارجنٹ کے ڈر سے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی کان کی کھجلی ختم بھی نہیں ہو پاتی کہ ٹھیک اسی وقت ناک پر ایک مکھی آ بیٹھتی ہے اور اس مکھی کو مارنے کے لیے بڑا دل مچل جاتا، مگر سارجنٹ کی نظروں سے بچنا ناممکن تھا، جس کے لیے مصنف نے ایک مثال یہ دی کہ جس طرح کرامن کاتبین سے نہیں بچ سکتے، وہ ہمارے ہر عمل کو لکھتے رہتے ہیں، اسی طرح سارجنٹ تو ان کے مکھی مارنے کے خیال تک کو پڑھ لیتا تھا اور انگریزی میں چلا اٹھتا ڈونٹ کل نو فلائی، یعنی مکھی مت مارو۔ اس کی زبان کو مصنف نے غیر تعلیم یافتہ طبقے کی انگریزی کہا، دراصل یہ لندن کے غیر تعلیم یافتہ طبقے کی زبان تھی۔ اب مکھی مارنے کے لیے ہاتھ ہلا نہیں سکتے اور مکھی ہے کہ پوری ناک کا معائنہ کر رہی ہے۔ اس سچویشن کا اندازہ ہم بھی کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو کتنا غصہ، کتنا طیش آتا ہوگا۔ اشتعال میں آنے کے باوجود اور اختیار ہونے کے باوجود وہ ایک مکھی تک کو نہیں مار سکتے، کیسا ضبط کرتے ہوں گے وہ لوگ۔ اور یہ ضبط اور یہ کنٹرول صرف سزا سے بچنے کے لیے ہوتا تھا، اور اسی ضبط اور کنٹرول کو مصنف نے یہاں پر نفس کشی کہا ہے۔ نفس کشی، کشی مارنا، نفس کو مارنا، نفس کا قتل کرنا۔ اس وقت ان کی زندگی کی بس ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ کب ڈرل ختم ہو اور وہ دل بھر کر ناک اور کان کھجائیں، اور جب ڈرل ختم ہوتی اور ناک کان کھجانے کا موقع ملتا تو اس وقت یہ احساس ہوتا کہ کان کھجانا اور مکھی اڑانا زندگی کی سب سے بڑی عیاشی ہے، اور اس عیاشی میں وہ جوتوں کی وجہ سے بننے والے چھالے تک کو بھول جاتے۔ یہاں مصنف نے کان کھجانے اور مکھی اڑانے کو عظیم عیاشی کہا ہے۔ فوجی ٹریننگ کے سخت اصول و ضوابط چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو بھی عظیم نعمت بنا دیتے ہیں۔
ड्रिल के बाद तमाम पीरियड पढ़ाई या पिस्तौल और मशीन गन वगैरह की सिखलाई के थे। अगरचे लेक्चरों के कमरों तक जाना भी चप, रास्त या डबल के ताबे था, ताहम कमरों के अंदर दस्त पा की हरकत पर पाबंदी न थी। मसलन मक्खी या मच्छर से तहफ़्फ़ुज़ हमारे बस की बात थी। इनकी नाजायज़ परवास पर हम हस्बे ज़रूरत हाथ पांव हिला सकते थे और फ़कत इतनी सी आज़ादी से ज़िंदगी में कैफ बाकी था। चप यानी बायां, रास्त यानी दायां, डबल जान चुके हैं हम। दस्त व पा, दस्त यानी हाथ, पा यानी पैर। ड्रिल के बाद लेक्चर्स होते या फिर पिस्तौल और मशीन गन से निशानेबाजी सिखाई जाती। हालांकि लेक्चर रूम तक जाना भी लेफ्ट, राइट या डबल ही की तरह होता। मतलब ये कि सख्त नज्म ज़ब्त की पाबंदी वहाँ भी होती, मगर वहाँ पर हाथ पैर हिला सकते थे, मक्खी मच्छर मार सकते थे और बस इस थोड़ी सी आज़ादी से ही उनकी ज़िंदगी में कैफ, सुरूर, मज़ा बाकी था। यानी सिर्फ इतनी आज़ादी के सिवा बाकी सारे लुत्फ़ इकराम ख़त्म हो चुके थे। आखिरी पैराग्राफ। अलगर्ज़ लेफ्टिनी का वो हसीन जमील कस्र जिसे हमने तसव्वुरात के मुकलम से बनाया और सजाया था, पहले ही रोज़ मुनहदिम हो गया और ये अभी इब्तिदा थी। जो कुछ आगे हुआ उसकी रुदात तवील भी है और जांगुसिल भी। आखिर एक रोज़ मालूम हुआ कि हम लेफ्टन हो गए हैं। चुनाचे हम ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से होता है चुमन में दीदावर पैदा। मानी कसर यानी महल, हवेली। मुंह कलम, मुंह का मतलब होता है बाल, मुंह कलम। मुसव्विर का ब्रश, तस्वीर बनाने वाले का पेंटिंग ब्रश। मुनहदिम हो जाना, टूट जाना, गिर जाना, तबाह हो जाना। जां गुसिल मुरक्कब लफ्ज है, गुसिल का लहका है और गुसिल यानी तबाह करने वाला, जान को घटाने वाला। दीदावर देखने वाला, वाकिफकार। समझ लेते हैं। गर्ज ये कि उन्होंने लेफ्टिनी का जो खूबसूरत महल तसव्वुरात के ब्रश से या तसव्वुरात में बनाया और सजाया था, वो पहले ही दिन गिर पड़ा था। लेफ्टिनी की खुश रंग तस्वीर पहले ही दिन बदरंग हो गई। ये ओहदा इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं था और ना ही मिला। आगे भी मुसन्निफ ने ट्रेनिंग की कई सऊबतें झेली, जिसकी रुदात तवील भी है और जान को अजियत देने वाली भी। आखिर उन्हें एक दिन लेफ्टिनेंट बन जाने की सनद दे दी गई, लेकिन इस सनद को पाने के लिए मुसन्निफ को जिन तजुर्बात से गुजरना पड़ा, जिन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, उसकी बुनियाद पर वो कहते हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 3 इंटरव्यूज के बाद खुद को नीम लेफ्टिनेंट मान लेने वाले मुसन्निफ को जब 9 माह की सख्त ट्रेनिंग के मरहले से गुजरना पड़ा, तो समझ में आया कि इस नरगिस यानी लेफ्टिनेंट को पाने के लिए दीदावरों को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये था हमारा आज का सबक। यहाँ पर सबक तमाम होता है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।
اب اجازت چاہتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔